संग दिल महबूब बाय रिमशा राजपूत एपिसोड 3। मम्मा, मुझे मीर से शादी नहीं करनी, एनी जरीना बेगम से बोली। क्यों नहीं करनी, क्या बुराई है उसमें? इतना अच्छा समझदार बच्चा है, कहाँ मिलते हैं आजकल इतने अच्छे लड़के। जरीना बेगम को तो धचका ही लगा था अपनी ना समझ बेटी की बात सुन के। मम्मा जो भी है, मुझे उस शख्स से हरगिज़ शादी नहीं करनी। एनी का गुस्सा तो किसी सूरत कम ना हो रहा था। एनी, ये तुम्हारे बड़े पापा का फ़ैसला है और तुम जानती हो उनका फ़ैसला टालने की किसी में हिम्मत नहीं। जरीना बेगम को एनी के इनकार की समझ नहीं आई। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानती, आप बस बाबा से कहें कि वो बड़े पापा को मना करें। एनी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, तुम्हारी इस बचकाना बात पे मैं हरगिज़ तुम्हारा साथ नहीं दूँगी। इतना कहते ही जरीना बेगम कमरे से बाहर चली गई। मीर शाह टेरेस पे खड़ा चाँद को देखने में मसरूफ़ था, तभी आलिया बेगम वहाँ आई। क्या सोच रहे हो बेटा? उन्होंने प्यार करते हुए कहा। मम्मा, ये क्या हो रहा है? उससे दूर रहने के लिए तो मैं लंदन गया था। ये ज़िंदगी क्या खेल खेल रही है मेरे साथ? मम्मा, वो नफ़रत करती है मुझसे। मीर शाह कर्ब से बोला। बेटा, ये किस्मत के फ़ैसले हैं, अल्लाह के हर फ़ैसले में कोई ना कोई हिकमत होती है। आलिया बेगम उसे तसल्ली देने को बोली। जवाब में मीर शाह कुछ ना बोल सका। अगली सुबह मीर शाह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि एनी उसके कमरे में आई। हिम्मत करके एनी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कम इन, मीर शाह की भारी आवाज़ गूंजी। हिम्मत करके वो कमरे में गई। मुझे बात करनी है तुमसे। एनी ने बात का आगाज़ किया। बोलो। मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। एनी एक ही सांस में पूरी बात कह गई। क्यों? जब लफ्ज़ी जवाब आया तो एनी की तेवरियाँ चढ़ गईं। तुम ही बता दो, दूबदू जवाब आया। मीर शाह, मैं तुम जैसे धोखेबाज की शक्ल तक देखना नहीं चाहती, शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एनी के लहजे में मीर शाह को इतनी नफ़रत महसूस हुई कि दिल चाहा फ़ौरन कह उठे। वो बेवफा नहीं, वो तो उसकी मोहब्बत की खातिर ही उससे दूर गया। हिजर का डसा वो भी तो था, फिर क्यों ये नफ़रत उसके हिस्से में आई? वो तो बेपनाह मोहब्बत का हकदार था, नफ़रत का तो नहीं। तो मत करो, कह तो जाके बाबा से कि नहीं करनी तुम्हें मुझसे, मुझ जैसे धोखेबाज से शादी। मीर शाह कर्ब से बोला। अच्छा, तो तुम इसमें भी मुझे बुरा बनाना चाहते हो? मीर शाह, तुम चाहते हो मैं उनको इनकार करूं और सबके सामने बुरी बन जाऊं और तुम हमेशा की तरह मासूम ही। एनी मीर शाह का दर्द समझे बिना बोले जा रही थी। देखो कुरतुलैन सिकंदर, तुम्हें जो समझना है समझो। अगर शादी नहीं करनी तो जाके बाबा से कहो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मीर शाह ने खुद को बेपरवाह जाहिर किया। तुमसे यही उम्मीद थी, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो तुमसे बात करने आ गई। एनी गुस्से से कहते कमरे से निकलती चली गई। एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, तुम्हें मेरी तड़प का अंदाज़ा होगा। मैं इंतज़ार करूँगा कुरतुलैन सिकंदर, एक ना एक दिन तुम ज़रूर मेरे पास आओगी। मैं इंतज़ार करूँगा और इश्क को मांगना ही इंतज़ार है। और तुम्हारा इंतज़ार ये मीर शाह ता क़यामत कर सकता है। शाह विला में शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। पूरे घर में रौनक का सा समा था। आखिर शाह विला के लाडले और बड़े बेटे मीर शाह की शादी थी। मीर शाह अगर पूरे घर का लाडला था तो एनी भी घर की शहज़ादी थी। उनके घर तो दोहरी खुशी थी। शादी में कुछ ही दिन बाकी थे और यंग पार्टी को शॉपिंग पे जाना था और एनी के लिए भी ब्राइडल ड्रेस लेना था, तो आलिया बेगम भी साथ ही आई थी। अरे सुमन, तुम ये देखो ना, ये सूट करेगा तुम पे। जमान ने एक ड्रेस हाथ में लेते हुए सुमन से कहा। अब सुमन को तो पाकिस्तानी शादियों और ड्रेसिंग वगैरह का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए सुमन की शॉपिंग भी उन्हीं सबको करनी थी। नहीं जमान, इसका कलर देखो, बहुत ब्राइट है और तुम्हें तो पता है मैं डार्क कलर्स नहीं पहनती। सुमन ने जमान के हाथ में पकड़ा ड्रेस देखते हुए कहा। यार तुम ट्राई तो करो, अच्छी लगोगी। वैसे तो जो पहन लो अच्छी ही लगती हो तुम। जमान ने खुशदिली से तारीफ़ की और यह सब देखकर हुरैन पर दिल किया कि सुमन का मुंह ही तोड़ दे और जमान को तो गंजा करने में कोई कसर ना छोड़ती अगर वो लोग अभी मॉल में ना होते तो। उन्हें इसी तरह बातें करता देख वो गुस्से से वहाँ से चली गई, जो जमान की नज़रों से बच ना सका। रात को तकरीबन 10 बजे लड़कियों की शॉपिंग खत्म हुई तो वो लोग घर के लिए निकले और 10:30 बजे तक वो लोग घर में मौजूद थे। मीर शाह उनके साथ नहीं गया था, इसलिए वो अपने कमरे में था। सुहेब और जमान सीधा मीर शाह के कमरे में गए और बाकी सब अपने अपने कमरों में चले गए। मीर की सारी शॉपिंग सुहेब और जमान ने की। देख कितनी प्यारी शेरवानी है, जमान खुशी से बोला। इतना तो वो भी जानता था कि मीर शाह इस वक्त क्या महसूस कर रहा था। यार, अब तो ये देवदास बनना छोड़ दे, अब तो तेरी शादी हो रही है, सुहेब ने उसका ध्यान बचाने के लिए कहा। मीर ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। सुहेब और जमान एक दूसरे को बस देख के ही रह गए।
آج مہندی کا فنکشن تھا اور مہندی کی ساری تیاریاں لان میں کی گئی تھیں۔ لان کو بہت خوبصورت سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کو بڑی مہارت سے گیندے کے پھول سے سجایا گیا۔ زین کے کہنے پر ڈانس فلور اسٹیج کے آگے لگایا گیا۔ بقول اس کے اسٹون مین کی شادی ہے، آخر کوئی چھوٹی بات نہیں، خوب ہلا گلا ہونا چاہیے۔ لڑکے لان کے سجاوٹ میں مصروف تھے، تبھی مناہل باہر لان میں گجرے اٹھانے لگی کہ زین کی زوردار آواز گونجی، یا میرے اللہ، کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، خدا خیر کرے، میرے بھائی کی شادی ہے۔ زین اتنی زور سے چیخا کہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ لو ہو گئے شروع اس کے ڈرامے۔ احان جو اسٹیج پہ پھول لگا رہا تھا اس کی آواز پہ بولا، کیونکہ اس کے ڈراموں سے سب واقف تھے، اس لیے سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اور مناہل جسے بھی بات سمجھ آئی تھی غصے سے لال ہونے لگی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ مناہل کا پھر سے لڑاکا موڈ آن ہو چکا تھا، اور زین کو بھی تو اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، اسے تو بس موقع چاہیے تھا مناہل کو چھیڑنے کا۔ کالی بلی بولا میں نے تمہیں۔ زین نے بھی مناہل کو دیکھتے کہا، تم نے کبھی خود کو دیکھا ہے باگڑ بلا نہ ہو تو؟ مناہل کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا زین کے اس طرح بولنے پہ۔ جلتی ہو تم تو میری خوبصورتی سے، زین اسے مزید چڑھاتے بولا۔ خوبصورت، وہ بھی تم، خوش فہمی پلس غلط فہمی میں مبتلا ہو تم باگڑ بلا نہ ہو تو، مناہل غصے سے کہتے وہاں سے چلی گئی، اور زین کا کہا پورے لان میں گونجا۔ اوئے شیاطین کے نانا، تجھے کیا مزہ آتا ہے میری بہن کو تنگ کر کے؟ احان اسٹیج سے نیچے اترتے بولا، یار تم لوگ ابھی تک میلے کچیلے گھوم رہے ہو۔ سامان ان کو ابھی تک گندے مندے حلیے میں دیکھ کر بولا، میرے یار کی شادی ہے، ہر کام وقت پہ ہونا چاہیے۔ سامان ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اوہو تیری تو محبوبہ کی شادی ہے، بڑا افسوس ہوا۔ زین کے اندر کا کیڑا پھر سے بیدار ہوا۔ اوئے چل پھر شروع نہ ہو جانا، زمان نے اس کے سر پہ تھپڑ لگاتے کہا، اور وہ لوگ بھی تیار ہونے چلے گئے۔ زہیب اور زمان میر کے کمرے میں گئے۔ واہ یار، میرا بھائی تو شہزادہ لگ رہا ہے، زہیب نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد زمان نے بھی اسے گلے لگایا۔ تو فکر مت کر میر، سب ٹھیک ہو جائے گا، زمان نے میر سے کہا، اور میر پھیکی سی مسکان ہنسا جیسے زمان اس سے مذاق کی بات کر رہا ہو۔ چلو بھئی، آج کوئی سیڈ بات نہیں، آج خوشی کا دن ہے، زہیب نے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، حورین اینی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حورین نے اینی کی دل سے تعریف کی اور اسے گلے لگایا۔ پیلی کرتی، گرین لہنگا اور گرین دوپٹے پر سوگوار حسن لیے وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگتی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو میری بچی۔ زرینہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ موقع ہی ایسا تھا کہ کسی بھی ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ زرینہ بیگم اسے پیار کرتی کمرے سے چلی گئیں، کیونکہ انہیں مہندی کے باقی انتظامات دیکھنے تھے۔ سنان کمرے میں گیا جہاں انشرا تیار کھڑی تھی۔ لائٹ پنک اور پرپل غرارے میں انشرا واقعی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ سنان بھی سفید شلوار قمیض پر کالی چادر گلے میں ڈالے کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ چشمے بد دور، آج تو میری بیگم بڑی بڑی حسیناؤں کو مات دے دیں۔ سنان انشرا کے قریب جاتے بولا، آپ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے۔ انشرا نے بھی اس کی تعریف کی۔ جان، یہ لپسٹک کا کون سا فلیور ہے؟ سنان اس کے ہونٹوں کو دیکھتے بولا، کیا مطلب کیسا فلیور؟ انشرا ناسمجھی سے بولی۔ مطلب، یہ کہتے ہی سنان اس پہ جھک گیا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے انشرا کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔ انشرا لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ سنان نے انشرا کی شہ رگ پہ ہونٹ رکھے۔ سنان، انشرا لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جی سنان کی جان۔ سنان نے اس کے کندھے پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ کوئی آ جائے گا؟ نہیں آتا۔ اب کی بار سنان نے اس پر مزید جھکتے اپنی محبت کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ اس کی گردن کو چھوڑ کر وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور تقریباً 10 منٹ بعد پیچھے ہٹا۔ وہ آدھے گھنٹے میں اس کا حلیہ بگاڑ چکا تھا۔ سنان نے اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا چلا گیا۔ انشرا شیشے کے آگے کھڑی پھر خود کو تیار کرنے لگی۔ مہندی کی رسم کے لیے سب لان میں جمع تھے۔ زمان اور زہیب میر کو اسٹیج پہ لے گئے، اور اب زین، احان اور سنان اسٹیج پر میر کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے۔ چلو اوئے پیچھے ہٹو، میری باری، زمان اسٹیج پہ آتے بولا۔ ایک تو اس کی یہ محبوبہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ احان زمان کو گھورتے ہوئے بولا، لے بھائی تو بیٹھ جا۔ سنان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ تبھی حورین اور مناہل اینی کو لے کے اسٹیج کی طرف آئیں۔ اینی جہاں آسمان سے اتری حور لگ رہی تھی، وہیں حورین اور مناہل بھی پریاں لگ رہی تھیں۔ زمان تو حورین کو دیکھ کر منہ موڑ گیا، اور حورین نے سب کے سامنے آنکھوں کی نمی چھپانا بہتر سمجھا، اور زین تو مناہل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج تو کالی بلی بھی حسین لگ رہی ہے، زین اپنی ہی دھن میں بولا۔ وہ کالی بلی غالباً میری بہن ہے، احان زین کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہاں تو میں کون سا لے کے بھاگ رہا ہوں؟ ویسے بھی میری توبہ جو اس کالی بلی کو لے کے بھاگوں، تو ہی رکھ لے اسے، زین بھی کڑ کے بولا۔ لیکن ابھی بیچ اور نظروں سے مناہل کو دیکھنا جاری رکھا۔ اینی اسٹیج پہ چڑھنے لگی تو میر شاہ نے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا۔
اینی نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہاں موجود ہر شخص نے یہ بات نوٹ کی، لیکن پھر سب رسم کرنے میں مصروف ہو گئے۔ زمان نے حورین کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے سمن سے بولا، بہت اچھی لگ رہی ہو سمن۔ زمان سمن کی طرف دیکھتا ہوا بولا، لیکن دھیان حورین کی طرف ہی تھا۔ او تھینکس، تم بھی اچھے لگ رہے ہو، سمن نے بھی تعریف کی۔ اور حورین سے اب برداشت نہ ہوا تو کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ زمان اسے جاتے دیکھ کے اس کے پیچھے بھاگا۔ حورین کمرے میں بیٹھی رونے کا شغل فرما رہی تھی کہ زمان کمرے میں داخل ہوا۔ حورین میری واچ نکال کر دو۔ زمان نے لہجہ سخت رکھا۔ ہاں تو اس سمن سے کہتے ہیں کہ نکال کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حورین کے منہ سے شکوہ نکلا، بیوی تم ہو میری، وہ نہیں۔ زمان اسے غصے میں دیکھتا بولا، ہاں بیوی میں ہوں تو تعریف آپ دوسروں کی کر رہے ہیں۔ زمان کو اس کا جیلس ہونا اچھا لگا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ابھی نہیں ہے، بہت جلد بنا لوں گا۔ اس کا انداز شرارتی تھا لیکن محسوس نہ ہونے دیا۔ حورین کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ اس کے آنسو زمان کے دل پہ گر رہے تھے۔ اچھا اٹھو، واچ دو۔ زمان نرم لہجے میں بولا، میں نہیں دے رہی۔ وہ یہ کہتے ہی باہر جانے لگی کہ زمان نے اس کا بازو کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ حورین چودھری۔ زمان اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکراتے بولا، میں حورین زمان شاہ ہوں، نہ کہ حورین چودھری۔ حورین ناک سکوڑ کے بولی۔ زمان کو اس کی اس حرکت پہ بے انتہا پیار آیا۔ حورین پیچھے ہونے لگی کہ زمان نے اسے کمر سے پکڑ کے آگے کیا۔ میرے قریب آنے پر دور مت جایا کرو حورین چودھری۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ میرا نام حورین چودھری نہیں، حورین زمان شاہ ہے۔ بہت جلد یہ نام تم سے چھین لوں گا۔ وہ محض اسے ڈرانے کے لیے یہ کہتے باہر چلا گیا تھا۔ روح مہندی کا تھال لیتے کمرے میں جانے لگی۔ اسی کمرے سے زہیب باہر نکل رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ تصادم اتنا تیز تھا کہ روح مشکل سے گرتے گرتے بچی۔ زہیب کے کشادہ سینے سے ٹکرانے کے بعد اس کا سر ہی گھوم گیا۔ ہائے اللہ جی، میرا سر توڑ دیا۔ ظالم، سینے میں دل ہے یا پتھر؟ روح بنا سامنے دیکھے بس بولے جا رہی تھی، تو آپ ہی دیکھ کے چل لیا کریں، آنکھیں خراب ہیں تو چشمہ لگوا لیں۔ زہیب بھی اس کے چلتے زبان دیکھ کے بولا۔ روح تو زہیب کی آواز سن کے ایسے چپ ہوئی جیسے سانپ سونگھ گیا۔ جی نہیں، میں دیکھ کے چلتی ہوں، آپ آنکھیں کھول کے چلیں۔ روح اتنا کہہ کے غصے سے مہندی کا تھال اٹھاتے باہر کی طرف چلی گئی۔ زہیب کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بات پہ اتنا غصہ ہوئی، اس نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں تھی۔ ہاں، چشمہ لگوا لو، خود کو تو نظر نہیں آتا مجھے مشورے دے رہے ہیں۔ روح غصے میں بڑبڑاتے ہوئے باہر جا رہی تھی کہ حورین سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ حورین نے پوچھا۔ نہیں آپی، مجھے بتائیں، آپ کو میں اندھی لگتی ہوں؟ نظر لوگوں کو خود نہیں آتا، مجھے سناتے ہیں۔ کیا ہوا روح، کس پہ اتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ حورین اسے غصے میں دیکھ کے بولی، کچھ نہیں آپی۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ ایک تو اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی مجھے۔ حورین بھی سر جھٹکتے آگے چلی گئی۔ پہلے سب بڑوں نے مہندی کی رسم ادا کی اور پھر ینگ پارٹی نے سب نے پوری رات ہلا گلا کیا اور ہنسی مذاق کیا۔ سب تقریباً 2 بجے سونے کے لیے گئے۔ ان کا تو بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آمنہ بیگم کی ڈانٹ سننے کے بعد انہیں ماننا ہی پڑا۔ آج بارات کا فنکشن تھا۔ بارات شہر کے سب سے بڑے ہال میں منعقد ہونا تھی۔ حورین اینی کا جوڑا لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اینی نیچے بیٹھے رو رہی تھی۔ کیا ہوا اینی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ حورین فکر مندی سے بولی۔ اینی نے فوراً حورین کو گلے لگایا تو اینی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا اینی، تم رو کیوں رہی ہو، بتاؤ تو۔ کچھ نہیں بھابھی، اینی آنسو صاف کرتے بولی۔ اینی تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ بھابھی سب کچھ شیئر تو نہیں کیا جا سکتا نا؟ کیا مطلب؟ حورین ناسمجھی سے بولی۔ بھابھی کچھ باتیں کہیں نہیں جا سکتی، شاید اسی ہی واسطے اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیندیں بنائیں، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ ابھی حورین کچھ کہتی کہ کسی نے دروازہ نوک کیا۔ کون؟ حورین نے آواز لگائی۔ میم مجھے برائڈل کو تیار کرنا ہے۔ ایک لڑکی اندر داخل ہوتے ہوئے بولی۔ آئیے۔ حورین اینی کو اٹھاتے بولی۔ اچھا اب تم تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہونے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی حورین کمرے سے چلی گئی اور اینی اپنا لہنگا لیتے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ حورین کمرے میں تیار ہونے کے لیے آئی تو سمن اور زمان کو ایک ساتھ دیکھ کے اسے بہت رونا آیا۔ اچھا زمان، اب میں چلتی ہوں ریڈی ہونے۔ حورین کو دیکھتے ہی سمن بولی۔ اچھا، زمان نے جواب دیا۔ زمان؟ حورین روندی ہوئی آواز میں بولی۔ بولو۔ زمان نے چہرے پر سخت تاثرات سجائے۔ بس کر دینا۔ حورین روتے ہوئے بولی۔ کیا بس کروں؟ زمان اپنی واچ اتارتا بولا۔ ختم کر دے میری سزا، مجھ میں اب اتنا حوصلہ نہیں ہے، میں نہیں برداشت کر پا رہی آپ کی بے رخی۔ حورین کے آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ کیا ہوا حورین چودھری، اتنا ہی حوصلہ تھا، کہاں گئی ہمت؟ محبت میں تو بڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، تمہاری ابھی سے بس ہو گئی۔ زمان طنزیہ لہجے میں بولا۔ زمان مجھ میں نہیں ہے آپ جتنی ہمت، مر جاؤں گی میں آپ کے بغیر۔ حورین کی بات سن کے زمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے حورین، تم قرض دار ہو؟
تم میری قرض دار ہو؟ کیا مطلب؟ حورین ناسمجھی سے بولی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں حورین تو میرے پرخلوص جذبات کا قرض کس طرح اتارو گی؟ میں نے جتنے الفاظ تم سے کہے تم نے نظر انداز کر دیے، خاموش رہی۔ میری بے لوث محبت جو میں نے تم سے کی، میں نے اپنا سب کچھ صرف تمہیں مانا، اپنی ساری وفا اور اعتبار تمہیں دیا۔ کتنی مقروض ہونا تم میری، اور تمہیں پتہ ہے کہ روپے پیسے کے مقروض کبھی نہ کبھی قرض اتار لیتے ہیں، لیکن کسی کے جذبات کے، باتوں کے مقروض کبھی قرض نہیں اتار سکتے۔ یاد رکھنا، تم قرض دار ہو میری۔ یہ کہتی ہی زمان اپنا سوٹ لیتا واش روم میں گھس گیا، اور حورین سوچتی ہی رہ گئی، سچی تو کہہ رہا تھا وہ۔ اس نے کبھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں، ہر وقت اسے طلاق مانگتی، اسے باتیں سناتی، ایک سراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ حورین بھی سوچیں جھٹکتی ڈریسنگ روم میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی، کیونکہ وقت بہت کم تھا۔ زہیب اور زمان تیار ہو کے میر کے کمرے میں گئے، جو کہ ٹیرس پہ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ میر، کیا ہو گیا یار، تیری شادی آج اور تو یہاں کھڑا سگریٹ پی رہا ہے؟ زہیب غصے سے بولا۔ تو کیا کروں میں، تو بتا دے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے۔ میر شاہ ہوا میں دھواں تحلیل کرتا بولا۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ اب کی بار زمان بولا۔ نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے، مجھ پہ اعتبار نہیں کرتی۔ محبت میں اگر محبت نہ ہو تو چلتا ہے، مگر اعتبار اس کے بغیر نہیں چلتا۔ شادی کا دوسرا نام ہی اعتبار ہے جو وہ مجھ پہ نہیں کرتی۔ کچھ نہیں ہوتا میر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ ہے نا، زہیب نے کہا اور اسے ڈریسنگ روم میں بھیجا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ ہال میں پہنچے۔ کچھ دیر بعد نکاح کا شور اٹھا۔ میر کا نکاح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب برائڈل روم میں اینی کا نکاح پڑھانے گئے۔ قرۃ العین شاہ ولد سکندر شاہ، آپ کو میر شاہ ولد ابراہیم شاہ مہر 50 لاکھ، یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز سن کے اینی خاموش رہی۔ سکندر شاہ نے اینی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس نے ماضی کی سوچوں کو جھٹکا۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، اینی نے لمبا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ جی قبول ہے، اینی نے پھر سے جواب دیا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ قبول ہے، اور اینی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ پھر سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ سبھی ان دونوں کی شادی پہ بے انتہا خوش تھے، سوائے ان دونوں کے۔ کچھ دیر بعد اینی کو میر شاہ کے ساتھ بٹھایا گیا۔ مناہل اور مہرمہ نے دودھ پلائی کی رسم کی۔ چلے میر بھائی، دودھ پئیں اور نکالیں 1 لاکھ۔ مناہل نے دودھ کا گلاس میر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ معاف، 1 گلاس دودھ کے 1 لاکھ روپے؟ شرم کرو لڑکی، تم تو لوٹ رہی ہو میرے بھائی کو۔ احان تو 1 لاکھ کا سن ہی ہو گیا۔ لوٹ لو، آخر کو میر شاہ کی شادی ہے، اب اپنی دلہن کے لیے 1 لاکھ تو وہ کر ہی سکتا ہے، بس میرا بھی حصہ رکھنا۔ زین نے بھی حصہ ڈالا۔ اوے لالچی انسان، کتنی جلدی پارٹی بدل لی تو نے؟ زمان اس کے حصے والی بات سن کے بولا۔ ارے یار، لکشمی آتی کس کو بری لگتی ہے؟ زین نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تمہارا ایسے کس خوشی میں باگڑ بلے، یہ تو سالیوں کی رسم ہے۔ مناہل زین کو خطرناک نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ اسے تو پہلے ہی زین پہ کل والی بات پر شدید غصہ تھا۔ ہاں تو میں بھی سالہ لگتا ہوں، اب یہ اینی بھی تو بہن ہے میری، زین نے مناہل کو جواب دیا۔ اتنے میں میر شاہ نے 2 لاکھ کا چیک سائن کر کے انہیں پکڑایا۔ آخر وہ اپنی دلہن کے لیے 1 لاکھ تو کیا اپنی پوری دنیا لٹا سکتا تھا، جسے مناہل نے خوش دلی سے تھام لیا۔ پھر رخصتی کا شور اٹھا اور قرۃ العین کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ قرۃ العین کو میر شاہ کے کمرے میں پہنچایا گیا۔ کمرے میں آتی قرۃ العین کے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ اس نے ہمیشہ اس کمرے میں آنے کے ہی خواب دیکھے تھے، مگر اس طرح سے نہیں۔ اتنی دیر میں میر شاہ کمرے میں آیا تو میر شاہ کو کمرے میں آتے دیکھ اینی اٹھی اور ڈریسنگ روم میں جانے لگی۔ اس کا ارادہ سمجھتے میر شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کے قریب کیا۔ میرا ہاتھ چھوڑو میر شاہ، تو میرا ہاتھ پکڑنے کا حق سالوں پہلے کھو چکے۔ اینی میری بات سنو۔ میر شاہ نے اسے کچھ کہنا چاہا۔ کاش میر شاہ تم سالوں پہلے مجھے چھوڑ کے نہ بھاگے ہوتے، کاش تم نے دھوکہ نہ دیا ہوتا، کاش تمہارا اصلی چہرہ میرے سامنے نہ آیا ہوتا، تو آج میں یہاں خوش ہوتی۔ آج حالات اور ہوتے، ہم اپنی اس خوشی کو اور طرح سے مناتے، پر میر شاہ تم نے سب خراب کر دیا۔ اینی غصے سے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں بھاگ گئی۔ اگر تم جان لو میرے جانے کی وجہ تو تم اس طرح نفرت نہ کرو مجھ سے، میر شاہ کرب سے کہتا ٹیرس کی طرف بڑھ گیا۔ مہرمہ اپنے روم میں جا رہی تھی کہ کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ مہرمہ چیخ مارتی کہ مقابل نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے اس کے منہ پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ مہرمہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ مقابل اسے سائڈ پر لے گیا جہاں پہ روشنی تھی۔ سامنے احان کو دیکھ کر مہرمہ کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کیا ہوا جان؟ احان نے اس کے اڑے رنگ دیکھ کے پوچھا۔ مہرمہ نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو ابھی بھی اس کے منہ پہ تھا۔ احان نے فوراً ہاتھ ہٹایا۔ احان، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، مہرمہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ہاتھ تو لگا کے دکھائے۔ احان نے اسے کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ احان، کوئی آ جائے گا، مہرمہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں آئے گا جان، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں۔ احان اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، مہرمہ پھر سے بولی۔ ایک شرط پہ جانے دوں گا۔ احان شرارت سے بولا۔ کیا؟ مہرمہ ہکلاہٹ کا شکار ہوئی۔
احان نے اپنا دایاں گال آگے کیا، اس کا مطلب سمجھتے مہرما کے گالوں پر گلال بکھرا۔ جلدی کرو نا جان۔ اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کے احان بولا۔ مہرما نے اپنے ہونٹ احان کے گال پہ رکھے اور فوراً بھاگ گئی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر احان بمشکل اپنا کہا روک پایا۔ انشرا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ سنان نے اس کے گرد حصار باندھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیگم؟ سنان اس کے سر پہ بوسہ دیتا بولا۔ سنان، آپ کو نہیں لگتا اینی اس شادی سے خوش نہیں؟ انشرا نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ نہیں میری جان، تم زیادہ سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سنان نے اس کی بات کاٹی۔ تم خود پر اور ہمارے بیبی پر دھیان دو بس۔ اور وہ دونوں بھی ٹھیک ہیں، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ سنان اس کی جیولری اتارتا بولا۔ جی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چینج کر کے سو گئے۔ زمان کمرے میں داخل ہوا تو حورین ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تم نے ابھی تک چینج کیوں نہیں کیا؟ زمان نے اپنا لہجہ نرم رکھا۔ ایسے ہی، حورین نے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ اتنی دیر میں زمان کا فون رنگ ہوا۔ ہیلو سہیب، بولو کیا ہوا؟ یار وہ میری فائل کہاں ہے جو تمہیں دی تھی؟ سہیب پریشانی کے عالم میں بولا۔ یار وہ فائل سمن کے پاس ہے، میں نے اسے پکڑا دی تھی، زمان نے جواب دیا۔ سمن کے نام پر حورین نے فوراً زمان کی طرف دیکھا۔ اچھا چل صحیح ہے، یہ کہتے ہی زمان نے کال کاٹ دی۔ زمان، حورین نے زمان کو آواز دی۔ زمان الماری سے کپڑے نکالتا بولا۔ سمن آپ کی کیا لگتی ہے؟ آخرکار اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ ابھی تک تو بس دوست ہے، لیکن میرا ارادہ اسے اپنی بچوں کی مما بنانے کا ہے، زمان نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں بیوی ہوں آپ کی، حورین چیخی۔ ہاں تو؟ زمان نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ پھر یہ کہ مجھے مما بنا لیں۔ حورین کی زبان پھسلی۔ زمان کا ہاتھ وہیں رکا۔ یہ تم کہہ رہی ہو حورین چودھری، جس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنی خوبصورتی مجھ پہ ضائع نہیں کرے گی؟ تو اب کیا ہوا؟ اب کیوں تڑپ رہی ہو میری غربت کے لیے؟ بولو، تم نے تو کہا تھا مجھے اپنے قریب نہیں آنے دو گی۔ اپنی باتیں یاد کرو حورین۔ زمان شاہ کچھ نہیں بھولتا۔ یہ کہتے ہی زمان شاہ کمرے سے نکل گیا۔ ارادہ اس کا آج پھر چھت پہ جانے کا تھا۔ آج ولیمے کا دن تھا، ناشتے کا دور تھا۔ زیبی زمان سیڑھیاں اترتے بولا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اس وقت رف حلیے میں تھا اور اس حلیے میں بھی وہ حورین کا دل دھڑکا گیا۔ ہاں، سہیب نے جواب دیا۔ میر کہاں ہے؟ اپنے روم میں نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں، زمان نے پریشانی سے کہا۔ وہ آفس میں ہے، کہہ رہا تھا فنکشن شروع ہونے سے پہلے آ جائے گا، سہیب نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ لڑکا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، آمنہ بیگم بولی۔ دادو ضروری میٹنگ تھی اس لیے گیا ہے، سہیب نے کہا۔ اچھا چلو میں بھی چلتا ہوں۔ پھر زمان باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سہیب نے روک لیا۔ زمان رک، میں بھی آتا ہوں۔ یار پھر میں بھی ساتھ ہی چلتی ہوں، سمن نے زمان کی طرف دیکھتے کہا۔ حورین کا دل چاہا سمن کو روک لے، لیکن وہ کرتی بھی تو کیا؟ اینی تو ان سب میں خاموش بس ناشتہ کر رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی، ولیمے کا فنکشن سٹارٹ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک ان چاروں کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابھی فون کرو، ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں وہ چاروں؟ سکندر شاہ غصے سے بولے۔ باقی سب بھی اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ کیا ہے بابا، لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا، سنان بھی فکر مندی سے بولا۔ وہ دیکھو آ گئے، زین نے اشارہ کیا۔ جہاں وہ چاروں آ رہے تھے ان کے چہروں پہ پریشانی واضح تھی، اس لیے کسی نے ان سے کچھ نہ پوچھا۔ میر شاہ فوراً سٹیج پہ چلا گیا۔ تقریب کا آغاز ہوا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میر شاہ اٹھ کے ان تینوں کی طرف گیا جو پریشان کھڑے تھے۔ تم لوگ چلو اور زہیب کچھ دیر تک نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے میں چینج کر آؤں، سمن یہ کہتے ہی چلی گئی۔ زمان مجھے یہ پروجیکٹ کسی بھی حال میں چاہیے، تو فکر نہ کر، سب ٹھیک ہوگا، زمان بولا۔ اتنی دیر میں سمن آئی جو کہ پین شرٹ میں ملبوس تھی۔ چلو چلیں، سمن نے آ کے کہا۔ پھر وہ لوگ چلے گئے۔ دور کسی نے یہ منظر دیکھا تو تڑپ اٹھا۔ میر شاہ کے کہنے پہ فنکشن کا اختتام جلدی کر دیا گیا تھا۔ پھر میر شاہ اور زہیب بھی چلے گئے۔ وہ لوگ اگلی صبح بھی واپس نہیں آئے تھے۔ ابراہیم شاہ کو ان پہ رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا۔ آخر ولیمے والے دن یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابراہیم شاہ نے غصے سے کہا جو اس وقت لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ آپ غصہ مت کریں، یقیناً کوئی ضروری کام ہوگا، ورنہ میرے بچے کبھی اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرتے۔ عالیہ بیگم نے ان کا غصہ کم کرنے کو کہا، مگر ابراہیم شاہ کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں وہ چاروں لاؤنج میں داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان کے چہروں پر خوشی تھی۔ السلام علیکم۔ میر شاہ اور تینوں نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ابراہیم شاہ نے جواب دیا۔ کہاں تھے تم لوگ؟ کچھ احساس ہے تم لوگوں کو؟ کل شادی تھی تمہاری، ابراہیم شاہ نے غصے سے کہا۔ سوری بابا، مجھے احساس ہے، لیکن یہ پروجیکٹ ہمارے بزنس کے لیے بہت ضروری تھا اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ ہمیں مل گیا، میر شاہ نے خوشی سے کہا۔ اچھا بڑے بابا، شام کو ہم نے ایک پارٹی رکھی ہے، آپ سب تیاری کر لیں، زمان بولا۔ کس خوشی میں پارٹی رکھی ہے؟ فاخرہ بیگم بولی۔ پروجیکٹ کی خوشی میں، سمن نے مسکرا کے جواب دیا۔ چلو صحیح ہے، فاخرہ بیگم خوشی سے بولی۔ اس کے بعد وہ چاروں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میر شاہ نے ڈیکوریشن کے لیے ایک ٹیم ہائر کی تھی جو کہ اس وقت بڑی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ کہاں تھے تم؟ اینی میر کو کمرے میں آتا دیکھ کے بولی۔ کیوں، تم مس کر رہی تھی مجھے؟ میر شاہ نے شرارت سے کہا۔ اتنے برے دن نہیں آئے کہ قرۃ العین سکندر شاہ تمہیں مس کرے، اینی نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ پہلی بات، تم قرۃ العین میر شاہ
ہو دوسری بات، میں آفس میں تھا ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اور الحمدللہ وہ پروجیکٹ مجھے مل گیا، اور تیسری بات، تمہارا یہ خالص بیویوں والا انداز مجھے اچھا لگا، اور چوتھی بات، تیار ہو جاؤ، شام کو پروجیکٹ ملنے کی خوشی میں پارٹی رکھی ہے گھر میں۔ اچھا، اینی نے یک لفظی جواب دینا بہتر سمجھا اور میر شاہ پارٹی کے انتظامات دیکھنے کے لیے باہر چلا گیا۔ شام ہو چکی تھی، پارٹی وسیع پیمانے پر منعقد کی گئی تھی۔ میر بھائی کوئی ڈانس وانس کا پروگرام ہے؟ زین نے پوچھا۔ نہیں، میر نے یک لفظی جواب دیا۔ لو تو ہم کیا کریں اس پارٹی میں، سارے بڈھے نکلے ہوئے ہیں، سارے بڈھے ٹکلے آئے ہوئے ہیں۔ زین کو پارٹی بورنگ لگی۔ میر شاہ نے اسے گھورا۔ ڈانس نہیں تو کوئی ڈی جے والا بلا لیتے، آخر اتنے پیسوں کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس بار احان بولا۔ یہ بزنس پارٹی ہے، تم لوگوں کی ہپ ہاپ پارٹی نہیں۔ زہیب بولا۔ بھائی اتنی بورنگ پارٹی ہے یہ، انشرا بھی اکتا گئی تھی۔ میر، اتنے میں سمن آئی۔ وہاں دورانی انڈسٹری کے ہیڈ آ گئے ہیں، سمن نے اسے بتایا۔ چلو پھر چلتے ہیں ان کے پاس، زمان بولا۔ پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ پارٹی کو سب نے انجوائے کیا سوائے ینگ پارٹی کے۔ ان کی بوریت کا اندازہ لگاتے میر شاہ نے انہیں فارم ہاؤس جانے کی خوشی سنائی۔ خبر سن کے ینگ پارٹی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رات کو سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حورین جو کہ نیچے آ رہی تھی، اس کا پاؤں سلپ ہوا جس سے وہ گر گئی۔ اس کی آواز پہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے جو کہ زمین پہ بے ہوش پڑی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ زمان فوراً اس کی جانب گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زمان، اسے ہسپتال لے کے چلو، زہیب نے اسے کہا۔ ہاں، زمان نے اس کا بے جان وجود باہوں میں اٹھایا۔ سب ادھر ہی رہیں، کوئی نہیں آئے گا میرے پیچھے۔ یہ کہتے ہی وہ حورین کو لیتا گاڑی کی جانب آیا اور اسپتال کے لیے روانہ ہو گیا۔ حورین کو لیتا وہ اسپتال پہنچا، ڈاکٹر اسے اندر کی جانب لے گئے۔ زمان شاہ اس وقت کوئی دیوانہ لگ رہا تھا، اس کی حالت خراب ہو چکی تھی، کپڑے خون سے بھرے تھے، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پرواہ صرف اس وجود کی تھی جس سے اس کی دھڑکن جڑی تھی۔ زمان کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، اس کی سانسوں کی ڈور تو اندر پڑے وجود کے ساتھ جڑی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے حورین کی زندگی کی نوید سنائی۔ زمان نے پہلے نوافل ادا کیے اور پھر سب کو انفارم کیا۔ زمان شاہ باہر بیٹھا کہ ڈاکٹر نے حورین کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ زمان اپنے آنسو صاف کرتا اندر داخل ہوا جہاں حورین آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ کسی کی موجودگی کا احساس تھا کہ اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے زمان کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیوں بچایا مجھے آپ نے؟ مرنے دیتے نا؟ حورین سر کا درد نظر انداز کرتے بولی۔ زمان نے تڑپ کے اسے دیکھا۔ ویسے بھی آپ کی بے رخی مجھے مار رہی ہے، حورین روتے ہوئے بولی۔ زمان اس کے پاس آیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ زمان نے پیار سے پوچھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ جائیں اپنی سمن کے پاس۔ حورین ادھر دیکھو۔ زمان اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا بولا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی وقتی ہمدردی، آپ پھر بعد میں دور ہو جاؤ گے۔ حورین بچوں کی طرح معصومانہ انداز میں بولی۔ نہیں جاؤں گا اب دور۔ زمان حورین کا ہاتھ پکڑتے بولا۔ مطلب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ حورین حیرانگی سے بولی۔ زمان نے مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ حورین فوراً اس کے سینے سے جا لگی۔ آئی لو یو زمان، آئی ریئلی لو یو۔ حورین نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے کہا۔ آئی لو یو ٹو جان۔ زمان نے اس کے گرد ہزار تنگ کیا۔ اتنی دیر میں ایک نرس اندر آئی۔ وہ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کے حیران ہو گئی۔ وہ نرس زمان کو ہی گھورے جا رہی تھی۔ حورین نے نوٹ کیا۔ ہی از مائی ہسبینڈ۔ حورین زمان کا ہاتھ پکڑتے بولی۔ اس کی بات سنتے نرس شرمندہ ہوتی باہر چلی گئی۔ زمان، ہم گھر کب چلیں گے؟ حورین زمان کو دیکھتے بولی۔ جب میری جان کہے گی۔ زمان نے مسکراتے جواب دیا۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے۔ حورین نے اس کے سینے پہ سر رکھے جواب دیا۔ لیکن ابھی تو ڈسچارج نہیں ملے گا۔ زمان اس کا سر سہلاتے بولا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ابھی جانا ہے۔ وہ بضد تھی۔ اچھا تم بیٹھو، میں ڈاکٹر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی زمان باہر چلا گیا۔ حورین کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زمان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا، مل گیا ڈسچارج؟ حورین زمان کو دیکھ کے بولی۔ جی مل گیا، چلو چلیں۔ زمان نے اسے سہارا دیتے اٹھایا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شاہ بلا پہنچے۔ کیا ہوا زمان، سب کہاں ہیں؟ حورین خالی لاؤنج دیکھتے بولی۔ جان رات کے 2 بج رہے ہیں، سب سو گئے ہیں۔ میں نے سب کو آپ کی خیریت کا بتا دیا تھا، اس لیے سب بے فکر ہیں۔ زمان حورین کو اپنی باہوں میں اٹھاتا بولا۔ حورین نے بھی مسکرا کے اس کی گردن میں بازو حائل کیا اور اس کے کندھے سے سر ٹکایا۔ زمان نے حورین کو بیڈ پہ لٹایا۔ اچھا میں چینج کر کے آتا ہوں۔ وہ حورین کے ماتھے پہ بوسہ دیتا بولا، جسے حورین نے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا۔ زمان فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد زمان باہر آیا تو حورین کو ویسے ہی بیڈ پہ بیٹھا پایا۔ کیا ہوا حورین، ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا، جو کہ اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا۔ زمان، یہ کوشن نہیں اچھا۔ حورین ناک سکیڑتی بولی۔ ہاں تو دوسرا والا لے لو۔ زمان کراؤن سے ٹیک لگاتا بولا۔ نہیں وہ بھی نہیں اچھا۔ حورین معصوم انداز میں بولی۔ پھر؟ زمان نے آئی برو اچکائی۔ تو یہ کہ مجھے یہاں سر رکھ کے سونا ہے۔ حورین زمان کے سینے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ زمان مسکرایا اور اس نے مسکراتے باہیں وا کیں۔ حورین اس کے سینے سے لگتی سکون سے آنکھیں موند گئی۔ زمان نے اس کے بالوں پہ بوسہ دیا۔ چلو اب سو جاؤ۔
اچھا چلو اب سو جاؤ، زمان اسے پیار سے بولا۔ اوکے گڈ نائٹ۔ حورین اسے زور سے پکڑتی آنکھیں موند گئی۔ ڈر تھا کہ مقابل کہیں دور ہی نہ چلا جائے۔ زمان بھی آنکھیں موندتا سونے لگا۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے کے بعد فاخرہ بیگم حورین سے ملنے کمرے میں گئیں۔ سب اپنے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اب ٹھیک ہوں مما۔ حورین نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، تم نے تو ہم سب کو ڈرا ہی دیا تھا۔ مما زمان چلے گئے؟ حورین نے ہچکچاتے پوچھا۔ جی بیٹا، وہ آفس چلا گیا، جانے سے پہلے مجھے کہہ کے گیا تھا کہ جب تم اٹھو میں تمہیں ناشتہ کروا کر دوائی دے دوں، انہوں نے محبت سے بتایا۔ اس کے جانے کا سن کے حورین کے چہرے پہ اداسی پھیل گئی، جسے فاخرہ بیگم نے محسوس کر لیا۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، آ جائے گا، تم ناشتہ کرو اور میڈیسن لو۔ جی مما۔ حورین نے ناشتہ کیا اور دوائی لی۔ فاخرہ بیگم اسے آرام کا بولتی چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ینگ پارٹی نے کمرے میں دھماکے دار انٹری ماری۔ بھابھی؟ زین حورین کے پاس بیٹھتا بولا۔ جی؟ اس نے مسکراتے جواب دیا۔ جلدی ٹھیک ہو جائیں، پھر ہمیں فارم ہاؤس جانا ہے۔ زین معصوم سے انداز سے بولا۔ آپ کے مجاسی خدا نے بولا ہے کہ جب تک میری بیوی ٹھیک نہیں ہو جاتی کوئی کہیں نہیں جائے گا، انشرا بولی۔ بھائی تو سٹون مین کے ساتھ ساتھ رہ کے بورنگ انسان ہو گئے ہیں، ان کا سایہ آ گیا ان پہ۔ زین غصے کی ایکٹنگ کرتا بولا۔ خبردار زین، جو تم نے میرے شوہر کو کچھ کہا تو اتنے تو کیوٹ ہیں وہ، اتنے تو سویٹ ہیں وہ۔ حورین کو اس کا زمان کو کچھ کہنا برا لگا۔ سویٹ ہوں گے آپ کے لیے، ہمارے لیے تو ڈیٹ ہیں۔ زین ایک بار پھر بولا۔ بھابھی آپ چھوڑیں اسے، یہ بتائیں آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ آپ کی بار مہرباں بولی۔ بالکل ٹھیک، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ بھابھی آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں، ہم سب فارم ہاؤس چلیں گے، اینی خوش دلی سے بولی۔ اوکے۔ حورین نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد سب وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ سب وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ عالیہ بیگم نے وہاں آتے سب کو ڈانٹا، جو کہ حال پوچھنے کا کہہ کے یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھ گئے۔ ان سب کو کمرے سے نکال دیا۔ عالیہ بیگم حورین کو آرام کا کہتی کچن کی جانب چلی گئیں۔ ان کا ارادہ حورین کے لیے کچھ نرم بنانے کا تھا۔ شام کو سب لوگ جلدی واپس آ گئے سوائے سب بڑوں کے۔ سب باہر بیٹھے لان میں باتیں کر رہے تھے۔ لاریب نے سب کے لیے کھیر بنائی تھی، جو کہ سب کو بے حد پسند آئی۔ انسان سب کے بغیر رہ سکتا ہے سوائے محبت کے۔ لاریب ان سب کو دیکھ کے مسکراتے بولی۔ غلط آپی، انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے۔ میر شاہ نے لاریب کی نفی کی۔ وہ کیسے؟ حورین فوراً بولی۔ جہاں تک میرا خیال ہے ہم انسان محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس بار مہرمہ بولی۔ جی بھائی، ان سب نے ٹھیک کہا۔ زین بھی میر کی بات پہ الجھ گیا۔ غلط سوچ ہے سب کی۔ میر نے سب کی نفی کی۔ وہ کیسے میر؟ اگر انسان اکیلا ہو تو اسے صرف محبت سے بدلا جا سکتا ہے، اگر وہ ٹوٹا ہوا ہو تو اسے محبت سے ہی جوڑا جا سکتا ہے۔ سمن نے بولنا لازمی سمجھا۔ سمن، میں تمہیں سب سے الگ سمجھ رہا تھا، لیکن تم بھی ان سب جیسی سوچ رکھتی ہو۔ میر شاہ سمن کی طرف دیکھتا بولا۔ تو تم ہی بتا دو، اب کی بار سنان بولا۔ ان سب میں زہیب اور زمان خاموش تھے۔ شاید اس کا جواب جانتے تھے، شاید نہیں، یقیناً۔ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، چاہے کوئی عادت ہو، کوئی گناہ یا پھر انسان۔ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو آپ چیخ سکتے ہیں، نہ کسی کے گلے لگ کے آنسو بہا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کے سامنے کسی ریل کی طرح بھاگتا ہے، ماضی آپ کے سامنے کسی ریل کی طرح بھاگتا ہے۔ ہر اسٹیشن پہ نئے مختلف لوگ۔ ایک وقت آتا ہے آپ جن لوگوں کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں وہ تو سب ساتھ ہوتے ہی نہیں۔ ویرانے میں کڑی دھوپ میں آپ بے آسرا اور بنا سائبان کے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ بس وہ ذات ہوتی ہے۔ میر شاہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، لوگوں کے بغیر، رشتوں کے بغیر، ہر شے کے بغیر، مگر اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ لوگوں کی محبت وقتی ہوتی ہے مگر خدا کی نہیں، وہ تو آخری سانس تک اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ ایبسلیوٹلی رائٹ، زہیب متاثر ہوتے بولا۔ اینی تو کچھ وقت کے لیے اس کی باتوں میں کھو گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ بالکل ایک راز، ایک پہیلی۔ صحیح کہا میر، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ اب کی بار زمان بولا۔ میر نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ میرے تو اوپر سے اوپر ہی گزر گئی۔ زین دانت نکالتا بولا۔ زین، میر کی بات کا مطلب ہے کہ انسان سب کے بغیر رہ سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ سمن اسے سمجھاتے بولی۔ او اچھا، زین نے سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ چھوڑو، زین بولا۔ چلو میں تم لوگوں کو گانا سناتا ہوں، زین گلا صاف کرتا بولا۔ اس سے پہلے کہ اینی کچھ بولتی سمن بول پڑی۔ ارے واہ، تم گانا بھی گاتے ہو؟ ہاں میں سنگر ہوں۔
زین نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ ہاں بہت بڑا، مہرمہ نے تنزیہ کہا۔ اتنا گندا تو مانگنے والے نہیں گاتے جتنا زین گاتا ہے۔ اینی زین کو گھورتے ہوئے بولی، تم تو چپ ہی کرو۔ قرہ ارض، زین اینی کو گھورتا بولا۔ اینی کچھ بولتی کہ اس سے پہلے حورین بولی، اچھا اچھا چلو بس کرو۔ نہیں بھابھی، یہ تو مجھ سے جلتی ہے، زین پھر بولا۔ اوئے بندر، میں کیوں تم سے جلوں گی، شکل دیکھی اپنی۔ این کو تو تب ہی چڑھ گئی۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے میں بہت پیارا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زین چہرے کو ہاتھ لگاتا بولا۔ اوئے پتہ ہے کتنا پیارا ہے تو بندر کہیں کا، اور تجھ سے جلے میری جوتی۔ اینی غصے سے بولی۔ ہاں چلو تم نے مانا تو صحیح کہ تمہاری جوتی مجھ سے جلتی ہے۔ زین اچھا اچھا بس کرو، اس بار زمان بولا۔ 2 منٹ بھابھی، مزہ آ رہا تھا۔ اس بار انشرا بولی۔ وہ سب ان کی لڑائی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ رات کو اینی ڈریسنگ ٹیبل پہ کھڑی ہاتھوں کا مساج کر رہی تھی کہ میر کمرے میں داخل ہوا۔ میر اسے ایک نظر دیکھتا اپنے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اینی کو وہیں پایا۔ کیا ہوا؟ مجھے طلاق دے دو، اینی پرسکون لہجے میں بولی۔ تم ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ شاہ کو اس کی بات پہ غصہ آیا۔ ہاں ہوش میں ہی ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اینی دونوں بازو سینے پہ باندھتے بولی۔ میر نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اسے خود میں قید کر لیا۔ اینی نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، وہ نہ نکل پائی۔ تھوڑی دیر بعد میر پیچھے ہٹا۔ آپ بولا کرو مجھے، میر شاہ اس کے ہونٹ صاف کرتا بولا۔ تم، میرا مطلب آپ، اینی اس کی گھوڑی پر فوراً پٹری پہ آئی۔ گڈ، میر شاہ مسکراتے بولا۔ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، میر شاہ یہ کہتا بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ اینی بھی سب کچھ جھٹکتے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ زمان بیڈ پہ لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا کہ حورین چینج کر کے باہر آئی اور زمان کے سینے پہ سر رکھے لیٹ گئی۔ کیا ہوا؟ زمان اسے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ کچھ نہیں، اس نے اپنی آنکھیں موندے جواب دیا۔ دوائی لی؟ جی۔ زمان یہ فون بند کریں، مجھ سے باتیں کریں۔ اور زمان کو فون میں مصروف دیکھ کے بولی۔ آخر کو اپنے ہوتے ہوئے کیوں کسی اور کو زمان کی توجہ کا مرکز بننے دیتی؟ اچھا جی، کر دیا بند۔ اور کچھ؟ وہ فوراً فون سائڈ پہ رکھتا بولا۔ زمان؟ حورین زمان کے سینے پہ تھوڑی ٹکائے بول دی۔ جی جانے زمان، آپ کو مجھ سے کب پیار ہوا تھا؟ حورین اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے بولی۔ جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب۔ وہ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے بولا۔ وہ کب دیکھا تھا؟ جب آپ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھیں تب۔ مطلب آپ کو مجھ سے پہلی نظر والا پیار ہوا تھا؟ جی۔ زمان اس کی ناک چومتا بولا۔ اچھا چلیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ اوکے۔ زمان اسے اپنے حصار میں لیتا آنکھیں موند گیا۔ حورین جانتی تھی وہ اس کے قریب آنا چاہتا ہے، وہ اسے منع نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لمحوں کو خاص بنانا چاہتی تھی، بہت خاص۔ یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلی صبح آفس میں سمن نے میر اور زمان سے کہا کہ وہ لندن واپس جا رہی ہے۔ یار ابھی تو آئی تھی تم، کچھ دن تو رک جاؤ۔ زمان نے سمن کو دیکھتے کہا۔ نہیں زمان، ہم تینوں تو یہاں ہیں، وہاں یہ سب کام رکے ہوئے ہیں۔ سمن نے جواب دیا۔ 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے اور اب بتا رہی ہو؟ اب بھی نہ بتاتی، وہاں پہنچ کے غیروں کی طرح بتا دیتی۔ میر شاہ بھی سمن کی بات پہ غصے سے بولا۔ بس اچانک ہی پلان بنا، اب مجھے گھر بھی جانا ہے سب سے ملنے۔ اور سمن ان دونوں سے مل کے گھر چلی گئی کیونکہ 2 گھنٹے بعد فلائٹ تھی۔ گھر میں سب اس کے واپس جانے سے اداس تھے۔ بیٹا کچھ دن تو رکتی تم، آمنہ بیگم نے اسے پیار کرتے کہا۔ نہیں دادو، لندن میں بھی بزنس دیکھنا ہے، میر اور زہیب تو یہاں ہیں تو وہاں سب مجھے ہی دیکھنا ہے۔ سمن نے بھی دادو کے گلے لگتے کہا۔ اچھا میں ذرا حورین سے مل لوں، باقی سب سے تو مل لیا ہے۔ سمن مسکرا کے کہتے حورین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حورین صوفے پہ بیٹھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ سمن دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی۔ سمن تم؟ حورین اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے حیران ہوئی۔ حورین میں لندن واپس جا رہی ہوں، بس تم سے ملنے آئی تھی۔ اور ہاں، وہ سب تمہارے شوہر کا پلان تھا، صرف تمہیں احساس دلانے کے لیے۔ مجھے غلط مت سمجھنا، میں بس تم دونوں کو ایک کرنا چاہتی تھی اور کچھ نہیں۔ زمان میرا بہت اچھا دوست ہے، اس لیے میں نے بس اس کے کہنے پہ کیا، اسے اس کی حورین واپس دینے میں مدد کی۔ یہ کہہ کے سمن حورین کے گلے لگ گئی۔ حورین نے بھی سمن کو مسکرا کے گلے لگایا کیونکہ اس بارے میں زمان اس سے پہلے ہی بتا چکا تھا، تو اب وہ کیوں ناراض ہوتی۔ سمن سب سے مل کے ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی۔ میر شاہ رات کو گھر میں دیر سے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر اینی پہ پڑی جو صوفے پہ بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ میر شاہ اسے اٹھا کے بیڈ پہ لے گیا اور وہیں اس کے پاس بیٹھ کے اسے دیکھنے لگا۔
सोते हुए तो वो लगती भी इतनी मासूम थी। मीर शाह ने दिल के कहने पे झुक कर एनी के माथे पे बोसा दिया। अपने माथे पे किसी का लम्स महसूस करके उसकी आंख खुली। मीर शाह को अपने इतने करीब देखकर एनी घबरा गई। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? उसने घबरा के पूछा। वो अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख के उसे पीछे धकेलते हुए उठने लगी कि मीर शाह ने उसके दोनों हाथ अपनी कैद में लिए। क्या कर रहे हो तुम? एनी ने मीर शाह को गुस्से से देखा। कुछ नहीं, तुम सोफे पे सो रही थी तो तुम्हें यहाँ ले आया, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? एनी का तो पारा ही हाई हो गया उसकी बात सुन के। मैंने पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? एनी का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। बात तो सुनो मेरी कुरतुलैन मीर शाह। मैंने कितनी दफ़ा कहा है मेरा नाम कुरतुलैन सिकंदर शाह है, समझे तुम? कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे, कुछ नहीं लगते तुम मेरे, कुछ भी नहीं। एनी गुस्से से चिल्लाई। उसका लहजा इतना सख्त था कि मीर को बहुत बुरा लगा। हाथ छोड़ो मेरे, वो चिल्लाई। सुना नहीं तुमने? आप, मीर शाह ने जवाब दिया। क्या आप? एनी ने नासमझी से पूछा। मैंने कहा आप बोला करो मुझे। मीर शाह उस पर थोड़ा सा झुका और एनी का तो सांस ही हलक में अटक गया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मीर शाह दूर हटो मुझसे। एनी ने अपनी घबराहट को गुस्से में छुपाने की नाकाम कोशिश की। ना हटूं तो? उसने एनी की आंखों में देखते कहा। तो मैं सर फाड़ दूंगी तुम्हारा, वो गुस्से से बोली। अब एनी को कौन समझाता कि वो शौहर उसका हक रखता है उस पर, लेकिन एनी के लिए तो वो एक धोखेबाज बेवफा इंसान था। मीर शाह एक झटके से उससे दूर हुआ और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया और बाद में छत पे जाने का इरादा किया। आखिर को उसने अंधेरी खामोश रातों में आसमान पर चमकते चांद को दोस्त बना लिया। आखिर चांद भी तो गवाह था उसकी हर तकलीफ़ और दर्द का। मीर शाह का इम्तिहान अभी बाकी था। उसकी मोहब्बत को अभी भी आजमाइश की तलब थी, लेकिन मीर शाह तैयार था। उसे यकीन था एक दिन एनी ज़रूर उसका यकीन करेगी। उसे यकीन दिला के रहेगा कि वो बेवफा नहीं था। मीर शाह ने सारी रात टेरेस पे गुजारी और फजर के बाद सोने के लिए कमरे में आया और सोफ़े पे लेट गया। जब से शादी हुई थी वो दोनों ऐसे ही सोते थे, एनी बेड पे और मीर सोफ़े पे। सुबह एनी की आंख खुली तो मीर को सोफ़े पे सोता पाया। वो बेड पे बैठकर मीर को देखने लगी। कितना कुर्ब, कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ थी उसके चेहरे पे। एनी कितनी देर उसे यूं ही देखती रही। इस चेहरे में तो उसकी दुनिया बसती थी। वो ला कहे कि उसे नफ़रत है मीर शाह से, लेकिन हकीकत तो यही थी कि उसे इश्क था मीर शाह से। वो कितने ही लम्हे उसे देखती रही, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। आमना बेगम लॉन में बैठी आलिया बेगम ने उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया। इतनी देर में वहाँ जैन भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो मेरा बेटा जल्दी उठ गया। जी बड़ी मम्मा, अभी आपका हिटलर बेटा शोर मचा देगा। उठ जा जैन, जल्दी कर। जैन वक्त पे काम किया कर। जैन हर वक्त पीछे पड़े रहता है मेरे। एक बात बताएं बड़ी मम्मा, वो आपका ही बेटा है? मतलब आप इतनी स्वीट हैं। उसने स्वीट को लंबा खींचा। और एक वो है कड़वा करेला। इतना अच्छा तो है मेरा बेटा। आलिया बेगम ने उसके कान खींचते हुए कहा। अच्छा चलो तुम भी नाश्ता कर लो आके। ये कह के आलिया बेगम किचन की तरफ चली गई। जैन और आमना बेगम नाश्ते की मेज़ पर चले गए। सुबह उठते मीर वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो एनी कमरे में नहीं थी। वो सर्द सांस खारिज करता तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। रूह भागते हुए शाह विला में दाखिल हुई। अपी, रूह लाउंज में दाखिल होते हुरैन को पुकारने लगी। उसके इस तरह पुकारने से सब बाहर आ गए। क्या हुआ रूह, क्यों इतना घबराई हुई हो? क्या हुआ है? इंशरा बाहर आते बोली। आपी मम्मा को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ नहीं रही। क्या मतलब उठ नहीं रही? वो परेशान हुई। मैं सुबह मम्मा के रूम में गई तो वो लेटी हुई थी। मैंने उन्हें बुलाया तो वो नहीं उठी। मैंने उन्हें हिलाया भी लेकिन वो नहीं उठी। रूह के आंसू किसी तौर रुक नहीं रहे थे। अच्छा चलो रूह हम चल के देखते हैं, जैन बोला। मैं भी चलता हूँ, जुहेब फ़ौरन बोला। जैन, जुहेब, रूह और हुरैन सना बेगम को अस्पताल लेके गए। जुहेब ने ज़मान को फ़ोन करके इतला कर दी, इसलिए वो भी अस्पताल था। सना बेगम का इलाज चल रहा था। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें हार्ट अटैक आया था। रूह और हुरैन का रो रो के बुरा हाल था। हुरैन की तबीयत की वजह से ज़मान उसे घर छोड़ आया था। अस्पताल में इस वक्त मीर, जुहेब, जैन और रूह थे। जुहेब जाओ, रूह को घर छोड़ाओ। मीर जुहेब को बोला। अच्छा, ये कहते ही जुहेब बाहर निकल गया। पर मुझे कहीं नहीं जाना, यहाँ मम्मा के पास ही रहना है। वो आंसू साफ करके बोली। आंटी के पास हम हैं, आप जाओ हुरैन भाभी को देखो। जैन ने उसे कहा। ना चाहते हुए भी रूह को जुहेब के साथ जाना पड़ा। रूह कार में बैठकर भी रोए जा रही थी। आप परेशान ना हो, आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मीर ने बात की है डॉक्टर से, माइनर हार्ट अटैक है। अगर मम्मा को कुछ हो जाता मेरा है ही कौन? मम्मा और हुरैन आपी के अलावा।
ایسے مت کہیں، سب آپ کے اپنے ہیں، سامان، حورین بھابھی، باقی سب گھر والے۔ اور زہیب نے بات ادھوری چھوڑی اور روح نے زہیب کی طرف دیکھ کے پوچھا، اور میں؟ زہیب نے اس کی طرف دیکھ کے جواب دیا۔ روح تو اس کے اس نرم انداز پہ حیران تھی، وہ تو ہمیشہ اتنا روڈ رہتا تھا۔ روح بس اسے دیکھتی رہی اور کوئی جواب نہ دیا۔ زہیب بھی ساری توجہ ڈرائیونگ کی طرف مرکوز کر چکا تھا۔ 3 دن بعد ثنا بیگم کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ سب لوگ اس وقت ثنا بیگم کے گھر میں موجود تھے۔ عینی، انشرا، حورین اور مہربا نے مل کے سب کے لیے کھانا بنایا۔ سب کھانا کھا چکے اور اب سب ثنا بیگم سے مل کے گھر چلے گئے۔ زمان اور حورین ابھی یہیں تھے۔ زمان، آپ اگر اجازت دیں تو میں امی کے پاس رک جاؤں؟ حورین نے زمان سے پوچھا۔ ہاں رک جاؤ، لیکن صرف ایک رات۔ زمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دی۔ تھینک یو، حورین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا سنو، میں مس کروں گا تمہیں، زمان نے مسکین شکل بنا کے کہا۔ ایک رات کی تو بات ہے، حورین زمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ نیند اسے بھی کہاں آنی تھی، اسے تو عادت تھی اس کے سینے پہ سر رکھ کے سونے کی۔ اچھا چلو پھر میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اپنا اور آنٹی کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور زمان چلا گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ زمان کو نیند نہیں آ رہی تھی، آتی بھی کیوں، اس کا سکون تو اس سے دور تھا۔ حورین چینج کر کے واش روم سے باہر آئی۔ کھلے ٹراؤزر شرٹ میں وہ کوئی معصوم گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ حورین کو بالکنی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ڈرتے ہوئے وہاں گئی کہ اچانک کسی نے بالکنی میں چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے کہ حورین چیختی، زمان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میں ہوں، زمان ہاتھ اٹھاتا بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے رات کے اس پہر وہاں دیکھ کے حورین حیرانگی سے بولی۔ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں مس کر رہا تھا اس لیے آ گیا۔ زمان اندر صوفے کی جانب جاتا بولا۔ ہاں تو گیٹ سے آتے یہاں سے کیوں آئے ہیں؟ گیٹ سے آتا تو سب کیا سوچتے کہ بیوی کے بغیر ایک رات نہیں رہ سکتا؟ زمان اسے اپنے قریب کرتا بولا۔ نہیں رہا گیا اسی لیے تو آئے ہیں، حورین پیار سے بولی۔ یہ تو تمہیں اور مجھے پتہ ہے نا، باقی سب کو تو نہیں پتہ نا۔ وہ اس کی پیشانی چومتا بولا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ زمان بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ وہ حورین کی تصویریں دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ سائڈ ٹیبل پہ پڑی کتابوں کو لگا جس سے کچھ تصویریں نکل کے باہر گریں۔ زمان کی نظر ان تصویروں پہ پڑی تو کچھ دیر کے لیے وہ ساکت ہو گیا۔ زمان نے فوراً اپنی نظر گھمائی اور حورین کی تصویر کو دیکھنے لگا۔ حورین نے نیچے گری تصویر اٹھائی، اس کے ٹکڑے کرتے انہیں ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ تصویریں وقاص کی تھیں۔ زمان اس کی ایک ایک حرکت ملاحظہ کر رہا تھا۔ حورین زمان کی جانب آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ آئی لو یو زمان، اس نے اس کے گال پہ لب رکھتے کہا۔ آئی لو یو ٹو، زمان نے مسکراتے جواب دیا۔ ایم سوری زمان، آپ کو میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ حورین کی آنکھوں میں نمی آئی۔ اٹس اوکے میری جان، اب تو سب ٹھیک ہے۔ زمان نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جب حورین نے آنکھیں بند کرتے محسوس کیا، حورین نے زمان کی طرف دیکھا جو اب اس کے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ حورین نے فوراً اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ زمان نے حورین کا خود سے دور جانا شدت سے محسوس کیا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، زمان اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا چلا گیا۔ حورین نے زمان کا رویہ محسوس کیا تھا۔ اپنے ذہن میں آئی سوچ پر مسکراتے حورین سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سنان بیڈ پہ لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا اور انشرا کو مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ سنان کیا ہے آپ کو؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ انشرا سے اپنا نظر انداز ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ سنان، انشرا غصے سے بولی۔ کیا ہے؟ سنان نے بے پرواہی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ بیبی، آپ کے بابا بالکل اچھے نہیں ہیں، دیکھو ماما سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ میں اور تم نے جو صبح کیا وہ کیا تھا؟ سنان کو غصہ آیا۔ سنان نے صبح انشرا کو کمرے میں بلایا لیکن وہ نہیں آئی تھی، اسی لیے سنان اس سے ناراض تھا۔ سنان، آئی ایم سوری، اب ایسا نہیں ہوگا۔ انشرا نے کان پکڑ کے معافی مانگی۔ سنان کو اس کی اس حرکت پہ پیار آیا۔ اس نے انشرا کو بازو سے کھینچا اور خود پہ گرایا۔ یہ کام سنان نے بڑی احتیاط سے کیا تھا کیونکہ انشرا 3 منتھ پریگننٹ تھی۔ سنان، انشرا نے اسے گھورا۔ جی جان، سنان اس کے چہرے سے بال ہٹاتا بولا۔ ابھی اگر مجھے لگ جاتی تو؟ انشرا اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی بولی۔ لگی تو نہیں نا؟ سنان نے اس کا ماتھا چوما۔ اب چھوڑیں مجھے، انشرا ہار مانتے بولی۔ آخر کو اس سے کیسے بحث میں جیت جاتی؟ ایسے کیسے جانے دوں؟ سنان اسے خود کے نیچے کرتا بولا۔ سنان پلیز، میں تھکی ہوئی ہوں۔ انشرا اس کا ارادہ بھانپ گئی۔ تو؟ سنان اس کی ناک سے ناک مس کرتا بولا۔ تو مجھے سونے دیں، وہ دوبدو بولی۔ اور اگر نہ سونے دوں تو؟ سنان بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ پلیز، انشرا نے بچوں جیسا منہ بنایا۔ نہیں، یہ کہتے ہی سنان اس پہ جھک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس سے دور ہٹا۔ سنان، انشرا کا سانس پھولنے لگا۔ جی؟ سنان نے اس کے گال پہ ہونٹ رکھے۔ نہیں کرے نا،
انشرا لمبے سانس لیتی بولی، میں تو کروں گا۔ سنان یہ کہتے ہی اس کے وجود پر بادل کی طرح جھک گیا اور انشرا کو اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ ویسے آج تم بہت اداس ہو گئے نا؟ میر شاہ کو لیپ ٹاپ پہ کام کرتا دیکھ اینی بولی۔ کیوں؟ میر نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہاری سمن چلی گئی ہے نا، اس لیے۔ اینی بظاہر لاپرواہی سے بولی تھی۔ میر شاہ مسکرایا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ اینی کو اس کی مسکراہٹ چبھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے انداز بیویوں والے ہو رہے ہیں۔ میر شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی بات سن کے اینی کو خود پہ غصہ آیا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ اس کی حالت کو دیکھتا میر شاہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور اینی چہرے پہ کمفرٹر لیتی آنکھیں موند گئی۔ اگلی صبح میر شاہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا ٹائی سیٹ کر رہا تھا۔ اینی فریش ہوتے باہر آئی۔ بلیک گھیردار دار فراک، ساتھ بلیک ٹائٹس، ہونٹوں پہ سجی سرخ لپسٹک، بال کھلے۔ وہ اس وقت میر شاہ کو اپنے دل کے قریب لگی۔ اچھی لگ رہی ہو، میر شاہ نے مسکراتے کہا۔ پوچھا میں نے؟ اینی نے آئی برو اچکائے۔ لیکن شوہر ہونے کے ناطے میں نے بتانا ضروری سمجھا۔ میر نے پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتے کہا۔ شوہر؟ اینی کو ہنسی آئی۔ میں تمہیں شوہر نہیں مانتی، اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کتنی بار کہا ہے مجھے آپ کہا کرو، میر نے اسے بازو سے کھینچتے کہا۔ اس کی لال آنکھیں دیکھ اینی کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ میر شاہ اس کے ہونٹوں پہ جھکنے لگا۔ چٹاک! بولا میں نے کہ میرے قریب مت آیا کرو، لیکن تم ہو کہ سمجھ نہیں آتی تمہیں۔ اینی اپنے ڈر پہ قابو پاتے بولی۔ پچھتاؤ گی تم۔ یہ کہتے ہی میر شاہ کمرے سے نکل گیا۔ میر جلدی سے نیچے اتر رہا تھا کہ عالیہ بیگم نے اسے پکارا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ عالیہ بیگم اسے غصے میں دیکھ کے بولی۔ بھوک نہیں ہے، یہ کہتے ہی وہ باہر چلا گیا۔ سب حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ کہاں کسی سے ایسے بات کرتا تھا؟ ٹینشن مت لیں آنٹی، میں دیکھتا ہوں، زہیب یہ کہتا باہر نکل گیا۔ زمان لہو رنگ آنکھوں سے اینی کو دیکھ رہا تھا کیونکہ زمان نے میر کے گال پہ تھپڑ کا نشان دیکھ لیا تھا۔ ویسے اس کے اس طرح جانے سے کسی کو سکون تو مل گیا ہوگا۔ زمان اینی کی طرف سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھتا زہیب کے پیچھے بھاگا، جبکہ اینی حیران نظروں سے زمان کو دیکھنے لگی۔ دن ڈھلتا گیا، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے بھی صبح ہونے والے واقعے کا ذکر نہ کیا۔ صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی، لیکن میر شاہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ کیا ہوا؟ میر کہاں ہے؟ ان دونوں کو اندر آتا دیکھ ابراہیم شاہ بولے۔ وہ اس وقت جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، زمان نے جواب دیا۔ کیا مطلب بیٹا، وہ کہاں ہے؟ اس پر عالیہ بیگم بولی۔ بڑی مما ٹینشن نہ لیں، وہ اس وقت بالکل ٹھیک ہے، زمان انہیں گلے لگاتا بولا۔ یہ لڑکا بھی نہ ہر وقت اپنی مرضی کرتا ہے، ابراہیم شاہ غصے سے بولے۔ بڑے پاپا کرنے دینا منمانی بس، وہ خوش رہے، وہ اداس لہجے میں بولا۔ مجھے تو تم دونوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتے، آخر کیا کرتے ہو تم دونوں اس کے ساتھ مل کے؟ اب کی بادشاہ بولے۔ کچھ نہیں انکل، ہم نے کیا کرنا ہے؟ زہیب بھی مسکراتے بولا۔ کیا تم دونوں کو پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ جی مگر اس نے بتانے سے منع کیا ہے۔ واہ، ان صاحبزادے کے کام ہی نرالے ہیں۔ ابراہیم شاہ کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بھائی صاحب، سمجھدار ہے، جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہی ہوگا، سکندر شاہ تسلی دیتے بولے۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زمان اپنے کمرے میں گیا تو سامنے دیکھ کے ٹھٹک گیا، جہاں حورین سرخ ریشمی ساڑھی، سرخ لپسٹک سے مزین ہونٹ، بال کندھے پہ رکھے زمان کو چاروں شانے چٹ کر گئی۔ حورین دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ زمان نے حورین سے پوچھا۔ کچھ نہیں، حورین نے زمان کے گرد اپنا حصار اور تنگ کیا۔ یہ اتنی تیاری کس لیے؟ زمان اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا۔ آپ کے لیے۔ حورین اس کے بٹنوں کے ساتھ کھیلتی بولی۔ واقعی؟ زمان کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ جی، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ زمان نے حورین کو کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ برداشت کر لو گی میری شدتوں کو؟ زمان اس کے گال سہلاتے بولا۔ مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، حورین نے بھی مسکراتے جواب دیا۔ زمان نے اسے اپنی طرف کھینچا، ان کے جسم آپس میں بری طرح ٹکرائے۔ حورین کے منہ سے سسکی نکلی۔ کیا ہوا جان؟ کچھ نہیں، حورین کا لہجہ لڑکھڑایا۔ زمان نے حورین کے ماتھے پہ لب رکھے، اس کے بعد اس کی آنکھوں پہ اپنا لمس چھوڑا، اس کے بعد زمان نے دونوں گالوں پہ اپنا لمس چھوڑا۔ حورین مسکراتے زمان کا لمس خود پہ محسوس کر رہی تھی۔ زمان کے لمس میں نرمی تھی۔ حورین کو اپنا خوش نصیب لگا۔ اب زمان اس کی گردن پہ اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا۔ حورین کو اپنا آپ کانچ کی گڑیا جیسا محسوس ہوا کہ وہ ذرا سی بھی سختی کرنے پہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ زمان نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹایا۔ وہ اس پہ جھکا۔ ساری رات وہ اس کی باہوں میں رہی۔ اس کی شدتوں میں اس کا کبھی ساتھ دیتی تو کبھی اس کی سرگوشی پر شرما کر اس کے ہی سینے میں منہ چھپاتی۔ اگلی صبح زمان کی آنکھ کھلی تو وہ بکھری بکھری اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو رہی تھی۔ زمان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔
چاند اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ زمان اس کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ دیکھتا بولا، سونے دینا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حورین اس کے سینے میں منہ چھپاتے بولی، اٹھ جاؤ، مجھے آفس بھی جانا ہے نا۔ زمان اس کے بالوں پہ ہونٹ رکھتا بولا، حورین اٹھ جاؤ ورنہ۔ اب کی بار زمان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ورنہ کیا؟ حورین بھی دو بولی۔ زمان نے حورین کو خود کے نیچے کیا اور اس پہ جھکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے ہٹا تو حورین لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ چلو اٹھو، شاباش۔ یہ کہتے ہی زمان فریش ہونے چلا گیا، جبکہ حورین کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو آمنہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ حورین کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کا چہرہ رات کا منظر بیان نہ کرتے۔ آمنہ بیگم نے حورین کا ماتھا چوما۔ آخر انہوں نے ایک عمر گزاری تھی۔ اس کی سانسوں کی مہک میں کسی اور کی سانسیں اور اس کے بدن سے اٹھتی کسی دوسرے بدن کی خوشبو بیان کر رہی تھی کہ وہ شوہر کے پہلو سے اٹھ کے آئی ہے۔ میر شاہ کو گھر سے گئے 5 دن ہو گئے تھے۔ اب تو اینی بھی پریشان ہونے لگی تھی، مگر وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ 5 دن بعد میر شاہ گھر آیا۔ زندگی اپنے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ اینی اور میر کی زندگی میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ 3 ماہ بعد انشرا کی پریگننسی کو 5واں ماہ تھا، جبکہ حورین 3 ماہ پریگننٹ تھی۔ زمان اس کا خود سے زیادہ خیال رکھتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا۔ حورین کی محبت عشق میں بدل گئی تھی۔ اسے زمان کے بغیر سانس لینا بھی مشکل لگتا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھے سوائے میر شاہ اور اینی کے۔ میر، تم کب طلاق دو گے مجھے؟ آخر کب تک ہم اس طرح زندگی گزاریں گے؟ اینی میر کے سامنے آتے بولی۔ اینی، میرا دماغ نہ خراب کرو، میں پہلے بہت ٹینشن میں ہوں۔ وہ غصے سے بولا۔ میر شاہ، مجھے طلاق دو ورنہ میں خلا لے لوں گی۔ قرۃ العین شاہ، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ میر نے آفس کی ایک فائل دیکھتے ہوئے کہا، تم مجھے طلاق دے رہے ہو کہ نہیں؟ وہ اس کے سامنے آتی بولی۔ اینی، میں نے کہا نا دماغ نہ خراب کرو۔ میر شاہ دانت پیستا بولا۔ کیوں؟ بولو کیوں؟ مجھے زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ میں تم جیسے انسان کے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ وہ غصے سے بولی۔ کیوں نہیں رہ سکتی میرے ساتھ؟ اس نے آئی برو اچکاتے پوچھا۔ بس نہیں رہنا تو نہیں رہنا، نفرت ہے مجھے تم سے میر شاہ۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی مجھے۔ چیخو مت قرۃ العین شاہ۔ میر کا چہرہ سرخ اور غصہ 7ویں آسمان پہ تھا۔ چیخوں گی؟ میں تم جیسے ہوس پرست انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پتہ نہیں لندن میں کتنی لڑکیاں۔ چٹاک، میر شاہ نے اینی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا؟ اب دیکھنا میں سب کو بتاؤں گی، ان کا لاڈلا گھر کی بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ کہتے ہی اینی باہر بھاگی۔ میر شاہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ مما، دادی، بڑی چچی۔ اینی چہرے پہ ہاتھ رکھے باہر آئی۔ سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ آمنہ بیگم بولی۔ پوچھ لیں اپنے لاڈلے پوتے سے۔ اینی چلائی۔ کیا ہوا ہے میر بیٹا؟ تم ہی بتا دو۔ تھپڑ مارا ہے آپ کے بیٹے نے مجھے۔ ایک پل کو سب ساکت ہو گیا۔ آخر کسی کو کہاں امید تھی میر شاہ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ کیوں ہاتھ اٹھایا تم نے برخوردار؟ ابراہیم شاہ گرج پڑے۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ میر فوراً بولا۔ یہ میری بیٹی کا سوال ہے میر شاہ، تمہیں بتانا ہوگا۔ سکندر شاہ برہم ہو گئے۔ طلاق مانگ رہی تھی مجھ سے، اس نے غصے سے کہا۔ زرینہ بیگم نے اس کے بعد ان کے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ان کو صدمہ ہی تو ہوا تھا۔ کیوں بیٹا، سچ کہہ رہا ہے میر شاہ؟ شہباز شاہ نے اینی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی چاچو، ٹھیک سنا آپ نے، میں نہیں رہ سکتی دھوکے باز شخص کے ساتھ۔ اینی نے نفرت سے میر کی طرف دیکھا۔ میر کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ اتنی دیر سے برداشت کر رہا تھا لیکن اب برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ میر، زہیب چیخا۔ یار یہاں پہ لڑکے تو لڑکیوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپس کی ایک بات بتاؤں، میں کافی دیر سے صبر کر رہی ہوں۔ یہ ناول جو ہے نا بس ریکویسٹڈ ناول ہے، اسی لیے اس کو ریڈ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے بہت بچکانی سٹوری لگی ہے، مجھے انٹرسٹنگ نہیں لگی، لیکن اب کیا کر سکتی ہوں، آدھا ناول ہو چکا ہے، آدھا ہی رہ گیا ہے۔ اب میں فٹافٹ 2-3 ایپیسوڈ کے اندر اس کو مکمل کر دوں گی، زیادہ ریڈ کر کے۔ بہرحال یہ میرا فیڈ بیک تھا، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آ رہا ہو، بٹ مجھے پسند نہیں آ رہا، مجھے بہت بچکانی سٹوری لگ رہی ہے۔ سب کچھ ایسے اسپیڈ ہو رہا ہے، یا پھر ہو ہی نہیں رہا کچھ، مطلب سٹوری میں کچھ انٹرسٹنگ نہیں مجھے لگا۔ باقی ایوری ون ہیز دیئر اون پرسپیکٹیو، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہو۔ سو ناؤ لیٹس اگین اسٹارٹ اٹ۔ زمان اور زہیب اسے اٹھا کے ہسپتال لے گئے۔ میر کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ گھر میں سب میر کے لیے پریشان تھے اور اینی بھی حیران تھی۔ ابراہیم شاہ، شہباز شاہ اور سکندر شاہ بھی ہاسپٹل میں تھے۔ عالیہ بیگم کا تو رو کے برا حال تھا، لیکن اینی بالکل خاموش تھی۔ زہیب اور زمان گھر واپس آئے۔ تمہیں ترس نہیں آتا اس پہ؟ زہیب سرخ انگارہ آنکھوں سے اینی کو دیکھتے بولا۔ وہ مر جائے گا، تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کیوں ہو تم اتنی سنگ دل محبوب؟ زہیب کو اینی پہ بے انتہا غصہ آیا۔ زہیب، یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا۔ زمان نے زہیب کو روکنا چاہا۔ نہیں زمان،
بس کب تک وہ تکلیف برداشت کرے گا؟ تم سننا چاہتی ہو نا وہ کیوں گیا تھا تمہیں چھوڑ کے؟ تو سنو، برین ٹیومر تھا اسے، زندگی سے لڑ رہا تھا وہ اتنے سالوں سے، بے وفا نہیں ہے وہ، میں نے دیکھا ہے اسے تمہارے لیے روتے ہوئے۔ وہ میر شاہ جو ہر طرح کے حالات فیس کر سکتا ہے، وہ میر شاہ تمہارے لیے تڑپتا تھا، اور تم اسے بے وفا کہتی ہو؟ تم جیسی لڑکی ڈیزرو ہی نہیں کرتا وہ۔ قرۃ العین محبت کی تو پہلی شرط ہی اعتبار ہے۔ عالیہ بیگم کا تو صدمے سے برا حال تھا، اس نے ہمیں بتایا کیوں نہیں اس بارے میں؟ سنان نے پوچھا۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اینی کو بھول جائے، یادداشت جا سکتی تھی اس کی برین ٹیومر کی وجہ سے۔ سمان نے سنان سے کہا۔ اینی کے آنسو تو لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ کیا تھا وہ شخص اس کی محبت کے لیے اتنا کچھ برداشت کرنے والا، اور وہ اس نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میری ایک بات یاد رکھنا قرۃ العین، محبت کی قدر نہ کرنے والوں سے محبت ٹوٹ جاتی ہے، زہیب نے کہا۔ زمان تم جانتے تھے، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ انشرا نے زمان سے پوچھا۔ آمنہ بیگم تو ان سب میں خاموش تھیں، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا لاڈلا پوتا اس قدر خطرناک بیماری سے لڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے قسم دی تھی مجھے وہ آپ سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہاں آنے سے پہلے اس کو آپریشن ہوا تھا لندن میں، زمان نے انشرا سے کہا۔ اینی یہ سب سن کے کمرے میں بھاگ گئی، اسے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اینی کمرے میں آئی اور زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ کتنا برا کیا اس نے میر کے ساتھ، وہ اس کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر رہا تھا، اس نے کیا کیا؟ ہمیشہ اس سے بے رخی برتی، ہمیشہ بے وفا اور دھوکے باز کہتی رہی، ہوس پرست تک کہہ ڈالا۔ کاش ایک بار، بس ایک بار پوچھ لیتی، اس کے جانے کی وجہ خود ہی فیصلہ سنا دیا، اسے صفائی دینے کا موقع تک نہ دیا۔ اینی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اسے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اسے کہتا رہا کہ وہ بے وفا نہیں، لیکن ایک نہ سنی اس نے۔ اسے کچھ کہنے کا موقع ہی دے دیتی میں، یہ کیا کیا میں نے؟ اللہ جی یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ اینی بے تحاشا رو رہی تھی۔ زمان اور زہیب دوبارہ ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ عالیہ بیگم نے بھی جانے کی ضد کی، لیکن ان کی طبیعت کے پیش نظر وہ انہیں ساتھ نہیں لے کے گئے۔ ان کے جاتے ابراہیم شاہ، سکندر شاہ، شہباز شاہ گئے۔ سب پریشان تھے، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا اس کا ٹیومر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار رہا تھا۔ برین ٹیومر کی اس سٹیج پہ تو اسے مکمل ریسٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی تکلیف چھپا کے کام میں مصروف رہتا۔ رات سے صبح ہو چکی تھی، میر کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ زمان، زہیب، احان، سنان اور زین سب ہاسپٹل میں تھے۔ ان لوگوں نے زبردستی رات میں انہیں گھر بھیجا تھا۔ ابراہیم شاہ، سکندر شاہ اور شہباز شاہ کو ان لوگوں نے زبردستی رات میں گھر بھیجا تھا۔ ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا اور ان کو بتایا کہ ان کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا۔ یہ خبر سن کے تو جیسے ان کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب بہت پریشان تھے، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر 24 گھنٹوں میں اسے ہوش نہ آیا تو۔ ساری رات انہوں نے سولی پہ لٹکتے گزاری۔ اب وہ سب اس کے ہوش میں آنے پہ بے انتہا خوش تھے۔ احان نے گھر میں فوراً فون کر کے اس کی طبیعت کی بہتری کا بتایا۔ عالیہ بیگم اور آمنہ بیگم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اب میر کے کمرے کا حال ملاحظہ کیجیے۔ اس کے پاؤں کی جانب زین بیٹھا تھا، احان تو صوفے پہ الٹا لیٹا تھا، پاؤں اوپر اور سر نیچے کیے۔ زمان اور زہیب صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کے زمین پہ بیٹھے کب کے کھانے میں مصروف تھے۔ سنان اس کے لیے سیب کاٹ کر اسے کھلانے کی بجائے خود کھا رہا تھا۔ یہ کمرہ ہاسپٹل کے کمرے سے زیادہ ان کا پکنک پوائنٹ لگ رہا تھا۔ زین جا کر سن چڑیلوں کو لے کے آ جا، کب سے فون کر رہی ہیں ورنہ تجھے مار مار کے دمبا بنا دیں گی، بار بار فون کر رہی ہیں۔ سنان زین کو موبائل میں مصروف دیکھ کے بولا۔ اچھا یار جا رہا ہوں۔ وہ بے دلی سے اٹھا۔ خود کم کھا اور اس کو زیادہ کھلا، طبیعت اس نواب کی خراب ہے۔ احان سنان کو دبا کر سیب کھاتے دیکھ کے بولا۔ میر شاہ ان سب میں خاموش تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ زین اٹھ کے باہر چلا گیا، کیونکہ اب اسے محرمہ، انشرا، مناہل اور حورین کو ہاسپٹل آنا تھا۔ عالیہ بیگم، زرینہ بیگم، فرح اور فاخرہ بیگم ان سے صبح ہی مل کے جا چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں میر کے کمرے میں موجود تھے۔ انشرا کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کے۔ زین تو ان کو اس طرح روتے دیکھ گندے گندے منہ بنانے میں مصروف تھا۔ آخر تم لڑکیاں اتنا رو کیسے لیتی ہو؟ احان محرمہ اور انشرا کو روتے دیکھ کے بولا۔ اور رات خود ان کی حالت کچھ اس طرح کی تھی۔ پوری رات انہوں نے میر کی زندگی کے لیے خدا کے سامنے گر گڑا کے دعائیں مانگی تھیں۔ بس کر دو تم لوگ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انشرا اور مناہل کو اس طرح روتے دیکھ میر نے نکہت زدہ آواز میں کہا۔ مناہل کو روتے دیکھ زین کی شرارتی رگ جاگ اٹھی۔ ارے کالی بلی، کیا اسپتال ڈبونے کا ارادہ ہے؟ اصل میں وہ اسے اس طرح روتے دیکھ پریشان ہو رہا تھا۔
تم تو چپ ہی رہا کرو باگر بلے۔ منائل اس کے اس طرح کہنے پہ تب اٹھی۔ کب ڈسچارج کریں گے مجھے؟ میر شاہ نے زمان سے پوچھا۔ 2 دن تک، زمان نے جواب دیا۔ 2 دن بعد میر کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کے گھر آنے پہ آمنہ بیگم نے ابراہیم شاہ سے کہلوا کے 10 بکروں کا صدقہ دیا۔ عالیہ بیگم کے تو اب بھی آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میر بیٹا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اپنی طبیعت کے بارے میں؟ عالیہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ مما میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اب دیکھیں ٹھیک ہوں میں، آپ پریشان نہ ہوں۔ میر شاہ اپنی ماں کو تسلی دیتا بولا۔ جب سے میر شاہ گھر آیا تھا اس نے اینی کو نہیں دیکھا تھا اور وہ ہاسپٹل میں بھی نہیں آئی تھی اس سے ملنے۔ کیا اب بھی وہ اسے ہی غلطی پہ سمجھتی تھی؟ کیا اب بھی وہ اسے دھوکے باز سمجھتی تھی؟ تبھی تو وہ اس سے ملنے نہیں آئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا انشرا اس کے لیے سوپ لے آئی۔ ویسے مہرمہ میں ایک بات سوچ رہا تھا، احان نے مہرمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے کافی پی رہے تھے۔ کیا؟ مہرمہ نے کافی کا سپ لیتے کہا۔ یہی کہ اب ہمیں شادی بھی کر لینی چاہیے۔ اب ہمیں بھی شادی کر لینی چاہیے۔ مہرمہ کو اس کی بات سن کے سرخ پڑ گئی۔ جب وقت آئے گا کر لیں گے، مہرمہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولی۔ پھر بھی جان میں امی سے بات کروں گا تاکہ وہ جلدی سے رشتہ لے کے آئیں۔ احان خوش دلی سے بولا۔ مہرمہ اس کی بات پر شرما کے اندر بھاگ گئی۔ اینی جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ میر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ اینی اس کے پاس آتے بولی۔ میر نے اس کے آپ کہنے پہ اسے حیران ہو کے دیکھا اور منہ موڑ لیا۔ میں نے پوچھا کیسے ہیں آپ؟ زندہ ہوں اور بہت جلد میں طلاق دے دوں گا تمہیں۔ میر نے رخ موڑتے کہا۔ ایسا مت کہیں پلیز میر۔ اینی نے تڑپ کے کہا۔ نہیں اینی، تمہیں مجھ جیسے ہوس پرست کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ میر نے تنزیہ کہا۔ ایسے مت کہیں میر، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ نہیں قرۃ العین سکندر شاہ، اگر آج بھی صہیب تمہیں سچ نہ بتاتا تو تم اسی طرح نفرت کرتی مجھ سے۔ میر نے کہا۔ ایسے مت کہیں، میں محبت کرتی ہوں آپ سے۔ اس نے روتے کہا۔ اچھا محبت ہو گئی مجھ سے؟ کل تک تو تم نفرت کرتی تھی مجھ سے۔ اینی چلی جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ میر، اینی ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ میر بولا۔ اینی چلی جاؤ یہاں سے۔ میر نے غصے سے اس کو دیکھا تو وہ روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ 3 بجے کا ٹائم تھا۔ سنان اٹھیں۔ انشرا سنان کو ہلاتے بولی۔ نہ کرو انشرا، سونے دو۔ سنان نیند میں بولا۔ سنان پلیز اٹھ جائے نا۔ انشرا اسے ہلاتے بولی۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ سنان اٹھتے بولا۔ مجھے پاستا کھانا ہے۔ انشرا بچوں کی طرح بولی۔ واٹ؟ تمہیں رات کے 3 بجے پاستا کھانا ہے؟ جی۔ انشرا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پلیز بنا دینا، اسپائسی سا، دیکھیں آپ کے بیبی کو بھوک لگی ہے۔ انشرا نے معصومیت کی حد پار کر دی۔ اچھا جا رہا ہوں صرف اپنے بیبی کے لیے، سنان کہتا اٹھ کر کچن کی جانب چلا گیا۔ سنان کچن میں کھڑا پاستا بوائل کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، میری آنکھوں نے کیا دیکھ لیا؟ بس یہ دیکھنے کو ہی رہ گیا تھا۔ زین جس کو نیند نہیں آ رہی تھی لاؤنج میں ہی ٹہل رہا تھا۔ نہ مجھے چھوڑ، تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے؟ سنان بولا۔ جو بھی کروں تیری طرح زن مریدی تو نہیں کر رہا۔ وہ دو بدو بولا۔ بکواس نہ کر۔ زین نے غصے سے کہا۔ ویسے کیا بنا رہا ہے؟ زین برتن دیکھ کے بولا۔ پاستا۔ سنان مسالہ تیار کرتا بولا۔ میرے لیے بھی بنا دے یار، قسم سے ٹہل ٹہل کے بھوک لگ گئی ہے۔ زین اسے چکن پکڑاتا بولا۔ ہٹ سالے، پیچھے ہو، بنا دیتا ہوں۔ سنان اس کو پلیٹ پکڑاتے بولا۔ کچھ دیر بعد پاستا تیار تھا۔ سنان زین کو پلیٹ میں دیتا انشرا کے لیے لے گیا۔ سنان روم میں آیا جہاں انشرا اس کے لیپ ٹاپ پہ مووی دیکھ رہی تھی۔ یہ لو انشرا، سنان اسے پلیٹ پکڑاتے بولا۔ تھینک یو سنان۔ اچھا اب کھا کے سو جاؤ، میں بھی سونے لگا ہوں۔ یہ کہتے سنان سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری طرف زمان کا بھی یہی حال تھا، کیونکہ حورین کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس نے زمان کو بھی ساتھ جگائے رکھا۔ حورین جان سو جاؤ نا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ زمان آنکھیں مسلتا بولا۔ مجھے نہیں آ رہی نا زمان۔ حورین اس کے سینے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ مجھے تو آ رہی ہے نا جان، مجھے صبح آفس پہ جانا ہے۔ اس کا نیند سے برا حال تھا۔ تو کیا آپ میرے لیے جاگ نہیں سکتے؟ اس کے اس قدر معصوم انداز پر زمان کو بے حد پیار آیا۔ آپ کے لیے تو جان بھی قربان۔ زمان اس پہ جھکتے بولا۔ حورین نے مسکراتے اس کے دل کے مقام پہ لب رکھے۔ زمان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایسے ہی کچھ دیر تک وہ دونوں سو گئے۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے کہ زمان بولا۔ اب تو لوگ بیویوں کے کام بھی کرتے ہیں۔ سب نے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا۔ جی وہ بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کے، اب کی بار مہرباں بولی۔ ویسے اتنا بھی کوئی زن مرید نہ ہو۔ زین نے بھی حصہ ڈالا۔ کیا بول رہے ہو تم سب لوگ؟ سنان کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ بھائی آپ اپنا موبائل نکال کے چیک کریں۔ حورین بولی۔ موبائل دیکھنے پر سنان کو شوق لگا، جہاں زین نے گروپ میں اس کے رات کچن میں کام کرنے کی تصویر سینڈ کی تھی۔ سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ رک جا سالے کمینے، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ سنان سیٹ سے اٹھتا بولا۔ پہلے پکڑ تو لے۔ زین بھاگ گیا۔ پیچھے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا ذرا ثنا کے گھر جانا اور اس کو رات کے کھانے کی دعوت دینا۔ آمنہ بیگم زہیب کو دیکھتے بولی۔ جی دادو۔ چل آجا زین چلیں۔
ज़ुहैब को अकेले जाना मुनासिब नहीं लगा। चलो आओ। वो दोनों सना बेगम के घर चले गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दोनों ने एक साथ सलाम किया। वालेकुम सलाम बच्चों, कैसे हो तुम दोनों? ठीक है आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बैठो बेटा। जी आंटी, दादू ने आज रात आपको दावत पे बुलाया है, सैन ने शाइस्तगी से कहा। इतनी देर में मुलाजमा लवासमात लेके आई, गलती से ज़ुहैब पे जूस गिर गया, सॉरी बेटा। सना बेगम शर्मिंदगी से बोली थी। कोई बात नहीं आंटी, आप मुझे वॉशरूम का बता दें, मैं वॉश कर आऊँ। ज़ुहैब उठता बोला। हाँ बेटा, ऊपर कमरे में चले जाओ। जी, ये कहते ही ज़ुहैब ऊपर चला गया। अरे यार, यहाँ तो इतने रूम हैं, कहाँ जाऊँ? वो परेशानी से बोला। इधर चला जाता हूँ। ज़ुहैब कमरे का दरवाज़ा खोलता बोला। ओह शिट यार, अब ये एयरिंग कहाँ चले गए? रूह अपनी बैक डोरियाँ बंद करने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने पीछे मुड़ के देखा जहाँ ज़ुहैब खड़ा था। आप यहाँ? वो हैरानगी से बोली। जी, वो मेरा मतलब ये जूस गिर गया तो वॉश करना है, मैं गलती से इस रूम में आ गया। ज़ुहैब फ़ौरन सफाई देता बोला। जी, आप यहाँ कर लें वॉश। रूह वॉशरूम की तरफ इशारा करते बोली। जी। ज़ुहैब आगे बढ़ता कि उसका पाँव मुड़ा, जिससे वो बैलेंस बरकरार न रख सका और रूह के साथ बेड पर गिर पड़ा। ज़रा ज़ोर से गिरने की वजह से ज़ुहैब के होंठ रूह के होंठ से मिस हो गए। रूह ने ज़ुहैब के कंधे को ज़ोर से पकड़ लिया। एक पल को ज़ुहैब उसमें खो सा गया। डोरियां खुली होने की वजह से एक साइड से रूह की फ्रॉक कंधे से सिरक गई, जहाँ से उसका गला वाज़िह हो रहा था। रूह को बेइंतहा शर्म आई। ज़ुहैब ने फ़ौरन नज़रों का रुख बदला और खड़ा हुआ। आई एम सॉरी, ज़ुहैब शर्मिंदगी से बोला। कोई बात नहीं, आप वॉश कर लें। जी। ये कहते ही ज़ुहैब वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे रूह के चेहरे पर गुलाल बिखरा। थोड़ी देर बाद ज़ुहैब वॉशरूम से निकला तो रूह सामने खड़ी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। पर्पल फ्रॉक, चूड़ीदार पजामा, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, वो परिस्तान की कोई परी लग रही थी जो भटक कर इस दुनिया में आ गई थी। ज़ुहैब ने बाहर आते गला खंकारा तो रूह उसकी तरफ मतवज्जा हुई। चलें? रूह ने ज़ुहैब की तरफ देखते कहा। जी। ज़ुहैब ने नरमी से जवाब दिया। वो दोनों बाहर को चलने लगे। रूह आगे आगे और उसके पीछे ज़ुहैब था। अस्सलाम वालेकुम। रूह ने लाउंज में बैठे ज़ैन को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो रूहाना? ज़ैन शरारती अंदाज से बोला। ज़ैन भाई प्लीज़, इतना प्यारा नाम है मेरा, ये मुझे रूहाना मत बुलाया करो। रूह अपना नाम बिगाड़ने पर मुंह बनाती बोली। बेटा कहीं जा रही हो? सना बेगम उसकी तैयारी देख के बोली। जी मम्मा, इकरा के घर जा रही हूँ। उसने अपनी दोस्त का नाम लिया। बेटा आप किसी और दिन चली जाना, आज हमें आलिया बेगम ने खाने पे बुलाया। ओके मम्मा, ठीक है, मैं उसे बता देती हूँ। रूह ने नरमी से जवाब दिया। कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों वापस शाहबिला रवाना हो गए।